बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं भाई। जज हुमायूं दिलावर जिसने इमरान ख़ान को तोशा खाना केस में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई, उनकी बीवी ने टीवी पर आके इमरान ख़ान के हक़ में बयान दे दिया। इस पर बात करेंगे और साथ ही बात करनी है जनाब के इमरान ख़ान साहब के बहुत ही करीबी साथी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि 9 मई की प्लानिंग कहाँ हुई थी। अंदर की बात बता दिए, बल्कि उनकी एक ऑडियो लीक हो गई है और ये कल से आप भी देख रहे होंगे गालिबन लोटा चोर का क्या ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर। लोटा चोर ये क्या चक्कर है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कामरान ख़ान साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, अब आप उनको जिस अल्फाज में भी याद करें, जिन लफ्ज़ों में भी, लेकिन बहुत नो डाउट बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से इंकशाफात किए हैं, बहुत ही ख़तरनाक इंकशाफात हैं। ये क्या चक्कर है। सबसे पहले जनाब आप सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुँचें। जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबाइएगा, उससे ये होता है कि तमाम की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, अपनी आक़िबत संवारने के लिए, अपने बच्चों की आक़िबत संवारने के लिए, अपने प्यारों की आक़िबत संवारने के लिए, अपने वालदैन, अपने मरहूमीन सब की आक़िबत संवारने के लिए प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए और एक प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। और हमारा व्हील चेयर का भी प्रोजेक्ट जारी है। आ जाए भाई मामला। मैं सबसे पहले ये जज की बीवी की वीडियो पर आता हूँ। मामला क्या है, कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं, मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों को भी, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पर भी, कि जज हुमायूं दिलावर की बीवी उसने टीवी पे आके बयान दे दिया है इमरान ख़ान के हक़ में। रही सही कसर एक यूथिया हैं ज़फ़र हिलाली साहब, मेरे हम नाम हैं, ठीक है ना, हैं पक्के यूथिया। ये कोई बद्दुआ है यूथियाइज़म को कि जो भी यूथिया क्लब में शामिल होता है ना, यहाँ से फारिग हो जाता है। हालांकि ज़फ़र हिलाली साहब एक बहुत ही मंझे हुए सफारतकार, रिटायर्ड सफारतकार हैं, एक्स सफारतकार हैं और बहुत अच्छा बोलते थे, ठीक है। जब से वो यूथिया बने हैं उनका अपर चैम्बर वैसे ही फारिग हो गया है। अब वो बहकी सी बातें करते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अगर इस लेवल का बंदा ये बात कर रहा होगा तो फिर और XYZ यूथिया की उसका तो फिर क्या कहने, उससे तो हम गिला ही नहीं कर सकते, उससे तो शिकवा ही नहीं कर सकते। ये वो ज़फ़र हिलाली ने एक टीवी प्रोग्राम में, और मैं सदके जाऊं आगे एंकर्स पर, आजकल तो वो मसला ये है ना, वो एंकर्स भी वही सस्ते एंकर्स हैं। वो खैर से माशाल्लाह उन्होंने रोक टोक ही नहीं की कि ज़फ़र हिलाली साहब ये आप क्या कह रहे हैं, ये ज़रा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। फिर मैं इस पे आता हूँ, मैं आपको उसकी वीडियो भी सुनाता हूँ, वो जो जज की, जिसको ये कह रहे हैं कि जज की बीवी है, ये देखें। इस जज जो एक इम्पोर्टेंट केस पे आके बैठा हुआ है, उसकी हरकतें जो उसकी वाइफ ने टेलीविजन पे बताया है, भाई उसकी बीबी ने टेलीविजन पे आके कहा है कि ये चाहता है कि आप इमरान जो ये पीटीआई के लीडर को जेल भेजें और उसके बाद उसको जहर दें। उसकी वाइफ कह रही है, उसके क्या कहते हैं, फेसबुक पे लिखा हुआ, उसकी वाइफ कह रही है कि आप पीटीआई के, ये चाहते हैं कि आप पीटीआई के लीडर को, इमरान ख़ान को जेल भेजें और फिर उसके बाद जेल में उन्हें जहर दे दिया जाए। वो कल से ही उन्होंने शोर मचाना ये शुरू कर दिया। खैर ये क्रेडिट जाता है यूथियों को, यूथियों के सोशल मीडिया को ये क्रेडिट जाता है। उन्होंने रोना धोना इतना शुरू कर देना होता है कि वो हर किसी को ना ऐसे ही, मतलब वो क्या कहते हैं, हत्था पैरों दी पै गई, वो फिर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या सूरत हाल है। जब इस जैसा यूथिया जो इतना पढ़ा लिखा, जो सफारतकार, अब मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूँ कि जिसको ये कह रहे हैं कि ये, अच्छा ये वीडियो कोई 2 महीने पुरानी है, आज की नहीं है। और ये वीडियो जनाब एक लड़की है जो यूथनी है
اور وہ اس یوتھنی نے کیا تھا، اور وہ کہ جی آپ لمبی چوڑی میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں کہ جی یہ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اور وہ ہے یہ ایک پی ٹی آئی کی یوتھنی ہے جس کو وہ جج ہمایوں دلاور کی بیوی بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یوتھیوں سے المان، میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، پھر میں نے یہاں پر بھی بتایا تھا، بالکل وہی ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے تیری شیطان مردود سے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، تو میں پناہ مانگتا ہوں یوتھیوں سے، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ ذرا سن لیں، یوتھیوں نے ان کو جج کی بیوی بنا دیا۔ یہ آپ پہلے وہاں سناؤں گا تاکہ آپ دیکھیں، پھر میں یہاں سناؤں گا تاکہ آپ اس کی آواز کلیئر ہو۔ بیٹیوں کے پلیز ہمیں آپ کی زندگی چاہیے، آپ نے جو کرنا تھا اس پاکستان کے لیے کر لی ہے، اپنے حصے کا بیج بو دیا ہے، انشاءاللہ وہ تناور درخت بنے گا اور پاکستان اس سے مستفید ہوگا۔ سن لیا؟ یہ خان صاحب کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں، یہ یہاں پہ سن لیں۔ بیٹیوں کے پلیز ہمیں آپ کی زندگی چاہیے، آپ نے جو کرنا تھا اس پاکستان کے لیے کر لی ہے، اپنے حصے کا بیج بو دیا ہے، انشاءاللہ وہ تناور درخت بنے گا اور پاکستان اس سے مستفید ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہاں ڈال دیں جیل میں اور پھر وہاں پہ آپ کو زہر دیا جائے، تو ہمیں آپ کی زندگی چاہیے، یوتھنی کہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پتہ نہیں کون یوتھنی ہے، اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا، 2-2.5 مہینے پہلے کی یہ ویڈیو ہے۔ آج ان یوتھیوں نے اس کو جج ہمایوں دلاور کی بیوی بنا دیا ہے نا؟ یوتھی کمال کے، آپ بھی کہیں گے کہ یوتھی کیا کمال کے لوگ ہیں۔ آ جائیں بھائی، یہ ہے یہ کپتان کے ایک ساتھی ہیں، اس ساتھی کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ شمشان بخاری صاحب، جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، بعد میں پی ٹی آئی میں گئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ وہ ویسے منسٹر تو رہے پنجاب میں، کچھ عرصہ وہ جب فیاض الحسن چوہان کو ہٹایا گیا تھا، جب انہوں نے آل فال کوئی باتیں کی تھیں، تو پھر ان کو بنایا گیا تھا وزیر اطلاعات بھی۔ شمشان بخاری صاحب آپ جانتے ہیں، معروف سیاستدان ہیں۔ یہ ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، یہ ذرا آپ سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعات سے متعلق۔ کور کمیٹی فیصلہ کر دیا، وہ جفریدی سی، سوری سی، یہ وہ سوری سی، افریدی سی، یہ سی، سارے جڑے حرامی سن، مراد سے سب تو زیادہ کرتا۔ اچھا، انہاں کے جڑا کی کیتا کہ انہاں نے یہ اتنے ڈیزائن کر دیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں دے کر، ایک تے اللہ پاک کو بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سایا، دوجی کی بچت رکھی کہ میں نے یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے، یاسمین اور راشد چاہیے، میرا مطلب بندے کا چنگا تعلق بھی ہوتا ہے اگر لبرٹی مارکیٹ۔ اچھا، میری سچی گل ہے، طبیعت ٹھیک رہے، تے دوجا میرے کو اندازہ سی کہ انہاں کو فساد کر، دس واز آفٹر صبح ہو چکا، اور صبح یہ پھڑیا جا چکا سی، اور تو بعد تے میں کہا پا میں تے اگڑیا، میں ایسا میں کہ میں تے اگڑیا، میں تے اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار آ، اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے۔ شفقت نے کہا نہ جاؤ، آپ پارٹی تباہ کر لیں گے، نہ جاؤ نے کہ نہیں صاحب جاؤ۔ شفقت نے گڈیاں کک ماری تے اپنے گھر واپس آ گیا۔ آپ نے سن لیا، شمشان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہاں پر یہ پلاننگ ہوئی ہے، یہ سارا کچھ کدھر ہوا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کون کون اس پلاننگ میں شامل تھا، اور ساتھ یہ بھی کہ شفقت محمود صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ جی شفقت محمود صاحب بڑا سیاںا آدمی ہے، انہوں نے پتہ چلا کہ جی کور کمانڈر جانا تو نہ جاؤ تسی پارٹی نو تباہ کر لے سو، تے انہوں نے گڑیاں نو کک ماری تے اپنے گھر آ گیا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو لوٹا چور کی بات بتاؤں، لوٹا چور کیا ہے، پھر میں کامران خان صاحب والی بات پہ آتا ہوں۔ یہ کیوں چلا ہوا ہے ٹرینڈ لوٹا چور؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سلیم صافی صاحب کو رانا ابرار خالد صاحب صحافی ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا کل پرسوں،
اور انہوں نے اتنے انکشافات کیے. یہ وہی رانا ابرار خالد صاحب ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کی ابتدا کی تھی اور پھر بھگتا تھا اس بیچارے نے کافی. عمران خان کے زمانے میں جا کے پہلے وہ انفارمیشن سیل میں کہا کہ جی آپ ہمیں معلومات دیں کہ کتنے تحفے ملے ہیں، اور پھر ان کو وہاں سے نہیں ملے، پھر وہ ہائی کورٹ آئے، پھر اس کے بعد ان کے پیچھے پتہ نہیں کون کون لگا دیا گیا اور ان کو کس کس طرح سے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑا. وہ رانا ابرار خالد کیا کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں. یہ سن لیں ذرا، آپ خود سنیں. لوٹا چور، آپ اس کے بعد کہہ سکتے ہیں اس طرح کے بھی بندے ہوتے ہیں، کبھی کو اس طرح کا بھی وزیر اعظم ہوا ہے. یہ سنیں. یہ تھا کہ سکھ کمیونٹی نے کرتارپور کا جب ہوا تو ان کو ایک سونے کا لوٹا دیا تھا، وہ لوٹا سبسٹیچیوٹ کیا گیا. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، عمران خان میرے سامنے بیٹھ جائے. بالکل اچھا، اس کو بدل دیا گیا، اس کو بدل دیا گیا تھا. وہ یہاں سے پنڈی شرافہ بازار سے جو ہے ایک پیتل کا لوٹا وہ پلیٹنگ کر کے سونے کا پانی چڑھا کر وہ لایا گیا، وہ سبسٹیچیوٹ کیا گیا. رانا ابرار خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کرتارپور کا یہ وہ بنا تھا راہداری، تو سکھ کمیونٹی نے عمران خان کو تحفے کے طور پہ سونے کا ایک لوٹا دیا تھا، پیور سونا. ٹھیک ہے، تو خان صاحب نے وہ سونے کا لوٹا بھی لے اڑے. اور وہ کیا کیا، 2 نمبری کیا کی انہوں نے. 2 نمبری یہ کی کہ جناب ایک 2 نمبر لوٹا لیا پیتل کا صرافہ بازار راولپنڈی سے، اور اس پر سونے کا پانی چڑھا کے وہ جمع کرا دیا توشہ خانے میں. اور توشہ جو اصل لوٹا تھا جو سکھ کمیونٹی نے سونے کا دیا، یار کیا سوچے گی سکھ کمیونٹی، کیا سوچے گا محمد بن سلمان. اس نے گھڑی دی، اس نے بیچ دی، انہوں نے لوٹا دیا. جس نے لوٹا نہیں چھوڑا تو شرم حیا کوئی نہیں ہے کہ یہ لوٹا چور. ٹھیک ہے نا، لوٹا چور، گھڑی چور، تسبیح تک نہیں چھوڑی اور لوٹا وہ بیچ دیا اور 2 نمبر لوٹا وہاں پہ رکھ دیا. ہو نا کہ لوٹا جناب وہ خرید لیں یا اس کی قیمت وہاں پہ نہیں، لوٹا رکھا 2 نمبری کر کے رکھا، پیتل والے لوٹے پر سونے کا پانی چڑھا دیا. اس سے بڑا آپ نے فراڈیا دیکھا ہے؟ اب بھی یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر کہتے ہیں. آئیں میں آپ کو یہ کامران خان صاحب کی ذرا، کامران خان صاحب صحافی ہیں ماشاءاللہ، یوتھ یہ صحافی ہیں. کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے تو انکشاف کیا، لیکن آپ کے بھائی نے، اس ملنگ فقیر نے آپ کو کب کا بتا دیا ہے، یہ سارا کچھ بتا دیا. میں آپ کو یاد بھی دلاتا ہوں، آپ کو بلکہ یاد ہوگا. کامران خان لکھتے ہیں کہ 3.5، یہ آپ دیکھیں نا کامران خان کی، وہ کامران خان ان کو، عمران خان کو سیاست کا 12واں کھلاڑی کہہ رہا ہے. یہ کل انہوں نے ویڈیو بھی کی اور ساتھ ہی ٹویٹ بھی کیا. وہ کہتے ہیں، کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ 3.5 سال وزیر اعظم رہنے والا عمران خان آج سزا یافتہ سیاست سے نااہل اور گرفتار ہے. عمران خان کے سیاسی زوال کے ساتھ کروڑوں پاکستانیوں کی صرف 2 خاندانوں کی کرپشن کے الزامات سے آلودہ خاندانوں کی سیاست سے نجات کی خواہش بھی دم توڑ رہی ہے. آج میں پورے وثوق سے ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے سیاسی فیصلوں کی پشت پناہی پر دراصل اس دور کی خاتون اول بشرا بی بی کھڑی تھیں. بشرا بی بی کا خان صاحب پر اثر و نفوذ ناقابل بیان تھا، اور خان صاحب بشرا بی بی کے وظائف توہم پرستی پر مبنی وظیفوں، فلکیات، علوم پر مبنی اندازوں پر آنکھ میچ کر یقین کرتے تھے. عمران خان کی تمام غلطیوں کی ماں اہم قومی اور سیاسی اہمیت کے معاملات پر بشرا بی بی کے اذکار کچھ انجان وظیفوں، کچھ توہم پرستانہ حسابات سے خود کو رہنمائی حاصل کرنے کی اجازت دینا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پٹھا کام کیا وہ بشرا بی بی نے کیا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا کامران خان جیسے بندے کو آج پتہ چلا کہ یہ سارے پٹھے کام بشرا بی بی نے کروائے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. خان صاحب ایک جلسے میں کہہ چکے ہیں، وہ میں آپ کو سنا بھی دوں گا، کبھی پہلے بھی غالباً سنایا، کہ بھئی میری مرشد تو بشرا بی بی ہیں. ٹھیک،
اور کیا کامران خان کو یہ آج پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی نے سارے پٹھے کام؟ نہیں، ان کو پتہ پہلے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے مصلحت آمیزی کرتے ہیں اینکر، جیسے کل اعزاز سید کی میں نے آپ کو ایک ویڈیو کلپ سنوایا نا حامد میر کے بارے میں، یہ سارے وہ مصلحت آمیز ہوتے ہیں، مفاد پرستانہ۔ حامد میر صاحب کے پروگرام پہ پابندی لگی تو انہوں نے 15-20 دن کے اندر جنرل فیض سے ناک رگڑ کے ریٹن معافی مانگ لی، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو اس وقت، میں نے ابھی جنرل فیض سروس میں تھے کہ میں نے ڈنکے کی چوٹ پر ایک ویڈیو کی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا، میں نے 2 دفعہ کی ہے ویڈیو، اور اس میں نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ بشرا بی بی پلانٹڈ ہے جنرل فیض کی، اور یہ میں آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جنرل فیض کے اپنے بندے نے بتایا تھا کہ یہ جنرل فیض کی پلانٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جنرل فیض کی پلانٹڈ تھی تو اس نے اسی طرح ہی کروانا تھا۔ میں آپ کو آج ایک اور بات بتاتا ہوں، مجھے پی ٹی آئی کی ایک خاتون ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خاتون رہنما ہیں پی ٹی آئی کی، عہدیدار بھی رہ چکی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، پتہ نہیں اب بھی وہ عہدیدار ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس کی چشمدید گواہ ہوں کہ عمران خان صاحب ٹیبل کے اس طرف گزر رہے تھے تو بشرا بی بی نے کہا نہیں، آپ ٹیبل کے اس طرف سے نہ گزریں، اس طرف سے گزریں، اگر آپ اس طرف سے گزرے تو یہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اس حد تک تو ہم پرستی یا تواہم پرستی اس حد تک حاوی تھی عمران خان صاحب پر۔ تو یہ کیا آج پتہ چلا ہے کامران خان صاحب کو؟ یہ پہلے بھی پتہ تھا، کہنے کی جرت نہیں تھی۔ اور اگر اتنی توہم پرستی یہ حاوی تھی تو وہ خود بچہ تھا، وہ خود دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ اسی طریقے سے یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، نادیدہ قوتیں، کہ جو اس طریقے سے ان کو ہر کسی کی کمزوری کا پتہ ہوتا ہے۔ آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے نواز شریف ناقابل قبول کیوں ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ وہ آنکھیں میچ کر، آنکھیں بند کر کے اس طرح کا اعتبار نہیں کرتے۔ ان کو الو نہیں بنایا جا سکتا، ایسے لوگوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں بہت بڑے انکشافات کرنے لگا ہوں، ذرا اگلی ویڈیو میں حوصلہ رکھیے گا، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ میں ایک آخری چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں کہ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ مسیسپی پولیس کے 6 سفید فام اہلکاروں نے 2 بے گناہ سیاہ فام مردوں کو جنسی کھلونے، بجلی کے جھٹکے دینے والے آلے اور تلوار کا استعمال کرتے ہوئے 1 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا، اور آخر میں ایک شخص کے منہ اور گردن میں گولی مار دی۔ یہ محکمہ انصاف، امریکہ کا محکمہ انصاف خود کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے پولیس والوں کا جو سفید فام پولیس۔ اب کہو ان 66 کانگریس مین کو کہ جن کو یوتھیوں کی یاد ستا رہی تھی اور وہ خط لکھ رہے تھے، لکھو خط اب لکھو۔ اب تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ خط لکھیں اور کہیں کہ لو جی، اب اس سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اس سے بڑی انتشار اور بدماشی ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔